कोर्ट रूम का क्या हाल बताऊं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 16 मेगावाट का पता नहीं था कि कब शुरू हुआ है और कब कंप्लीट होना है, और तनख्वाह भी ले रहा था, मुराद भी ले रहा था, मराद भी ले रहा था। घंटा या 1.5 घंटे की लाइट आती थी सुबह और 1 घंटा 1.5 घंटे की शाम को आती थी, जिसने मुझे मजबूर किया कि आखिर क्या वजह है कि इतने सालों बाद भी हमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं मिल पा रही, जो बेसिक हमारा फंडामेंटल राइट है। गिलगित के अवाम को धोखे में रखा गया कि वफाक हमें पैसे नहीं देता, हमारे पास वसाइल नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो वफाक ने पैसे भी दिए टाइमली। FWO का तो चैप्टर क्लोज हुआ है, अभी टर्मिनेट किया है तो जाहिर है रीप्रोसेस की तरफ जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर जो हम करेंगे तो वो इंशाल्लाह GDA के खिलाफ होगी, मगर मराद भी ली गई, ऑफिस भी बने रहे हैं, PDs नए रिव्यूज़ में भी चलते रहे हैं, सेक्रेटरीज को नई गाड़ियाँ भी मिलती रही हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो न मिल सकी है वो 2026 तक कि आज अगर हमारे पास 36 मेगावाट होती ठीक हाथ में हमारे बिजली, तो इस वक्त तक वफाक हमारी कमी को देते हुए एक और प्रोजेक्ट दे चुका होता। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब मौसूफ जो है ये बारी बरकम तनख्वाहें, मराद, जो प्रिविलेजेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इसको देती है, लग्जरी गाड़ी देती है, उसको अनलिमिटेड फ्यूल देती है, लेकिन उसके बावजूद 10% ये कमीशन भी लेता है। 28 तारीख को फिर लगा है, कमीशन देख के आके बताएगा कि 16 मेगावाट नलतर में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये फैसला सुनाया है, ये गिलगित बल्तिस्तान के जो 22 लाख अवाम है उसके ऊपर एक एहसान है। इतना तेज था तो PD 2009 में बताता था कि यहाँ 20 नहीं 60 बन सकता, 40 नहीं 50 बन सकता है। ये तो जो कंसल्टेंट्स है वो फिजिबिलिटी करते हैं, PD की क्या हैसियत है कि वो फिजिबिलिटी करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं JMN और मैं हूँ खालिद हुसैन। कुफर टूटा खुदा खुदा करके चीफ कोर्ट के डबल बेंच ने आज एक बहुत ज़बरदस्त फैसला सुनाया है। गो कि ये हुकूमत का काम था चेक एंड बैलेंस का, लेकिन हमारी जुडिशरी ने ये फैसला सुनाया है। ये गिलगित बल्तिस्तान के जो 22 लाख अवाम है उसके ऊपर एक एहसान है। बैरिस्टर अदील अहमद की एक पिटिशन दायर हुई चीफ कोर्ट में, जो हम समझते हैं कि बेसिक राइट्स के ऊपर है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 2026 में भी 2 घंटे की या 3 घंटे की बिजली दी जाती है। ये बेसिक राइट्स हैं क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। और हेजल पावर प्रोजेक्ट जो है वो 20 मेगावाट का था और उस पर डबल बेंच चीफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और ये टेंडर जो था, ये प्रोसेस क्योंकि इसमें काम हो रहा था बीच में रुक गया है, और कितने साल ये इस पे काम इल्तवा का शिकार रहा, और पूरा टेंडर प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है और री टेंडर के लिए जो है दोबारा कॉल दी गई है। बहुत बड़ा फैसला है चीफ कोर्ट का। ये मैं क्रेडिट जो है बैरिस्टर अदील साहब को दूंगा। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ये मजलूम महकूम अवाम का इन्होंने जो है वकील बना और अदालत से ये फैसला लाया है। और इसी के साथ साथ नल तक 16 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था वो गुज़िश्ता 10 सालों से इल्तवा का शिकार था, वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा था। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है 20 घंटे 22 घंटे की असाब लोड शेडिंग का सामना कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपने इस इलाके के ऊपर एक एहसान किया है। गो कि काली बेड़े में इनको यही कहूँगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा खा के, आप बदमाशी करके आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, आप बाद में एस्केलेशन मांगते हैं, प्रोजेक्ट जो है सिक होते हैं। सेम यही प्रैक्टिस जो है 20 मेगावाट नल हेजल पावर प्रोजेक्ट की भी है और 16 मेगावाट नलतर की भी है। मुझे इस केस के हवाले से थोड़ा सा मुझे डिटेल बताइएगा कि आपने जो पिटिशन दायर की उसकी वजह क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपने आज मुझे मौका दिया और मैं JMN नेटवर्क का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रिट पिटीशन दायर करने का सबसे पहली वजह ये बनी कि जब मैं गिलगित बल्तिस्तान इंग्लैंड से वापस आया, 5 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे, जहाँ पे एक नैनो सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए भी लाइट नहीं जाती थी। जब गिलगित बल्तिस्तान में कदम रखा तो यहाँ पे घंटों तवील लोड शेडिंग थी। 1 घंटा या 1.5 घंटे की लाइट आती थी सुबह और 1 घंटा 1.5 घंटे की शाम को आती थी, जिसने मुझे मजबूर किया कि आखिर क्या वजह है कि इतने सालों बाद भी हमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं मिल पा रही, जो बेसिक हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमें आइन देता है, जो मैं 2018 का GB का ऑर्डर देता है कि ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ और बेसिक एमिनिटीज़ किसी भी आज़ाद शहरी को जो हासिल है वो हमें इधर गिलगित बल्तिस्तान में मिलनी चाहिए, मगर ये हमें नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में देखा तो मुझे पता लगा कि वफाक ने हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं,
جس کے بارے میں PSDB کے جو منصوبے ہیں PSDB کے منصوبے دیے ہیں. جب میں نے دیکھا تو ایک 2016 میگا واٹ جو 2016 میں دیا گیا تھا اور 19 میں کمپلیٹ ہونا تھا نل تر والا, وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد وفاق نے ایک اور منصوبہ ہمیں دے دیا 20 میگا واٹ ہیزل کا. گلگت کے لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اور منصوبہ دے دیا کہ 20 میگا واٹ جو 2021 میں شروع ہونا تھا جولائی 2024 میں کمپلیٹ ہونا تھا. آج اگر ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, اگر 36 میگا واٹ بجلی ہمارے سسٹم میں شامل ہو جاتی تو آج ہمیں اتنی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو اسی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے چیف کورٹ گلگت بلتستان کے سامنے ایک ریٹ دائر کی, جس میں میں نے استدعا کی کہ سب سے پہلے الیکٹرسٹی کی اتنی طویل لوڈ شیڈنگ یہ ہماری بنیادی حقوق کے خلاف ہے. دوسری میری اس میں پریئر تھی کہ جو تھوڑی بہت بجلی دے بھی رہے ہیں اس کی وولٹیج بہت کم ہے. تیسری میری اس میں استدعا یہ تھی کہ کچھ علاقوں کو زیادہ بجلی دے رہے ہیں کم پیسوں پہ, اور کچھ علاقوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے بجلی کی. یہ میری پریئر تھی. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اگر یہ جو کچھ پروجیکٹس ہیں تو یہ سکھ کیوں ہوئے, کس کی وجہ سے ہوئے, اس پہ انکوائری کر کے ان لوگوں کو سزا دی جائے. تو اس کے سلسلے میں نے ریٹ کی تھی. الحمدللہ ایک پوائنٹ پہ ابھی اس پہ فیصلہ آ گیا ہے 20 میگا واٹ ہیزل کے اس پہ حد تک. اب 16 میگا واٹ نل تر اور باقی جو میری استدعا ہے کورٹ سے پریئر سے اس پہ بھی فیصلہ آنا باقی ہے. 28 تاریخ کو پھر لگا ہے, کمیشن دیکھ کے آ کے بتائے گا کہ 16 میگا واٹ نل تر میں کتنا کام ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے. اچھا, ابھی کیونکہ یہ ان کا تو FWO کا تو چیپٹر کلوز ہوا ہے, ابھی ٹرمینیٹ کیا ہے تو ظاہر ہے دوبارہ کیا ری پروسیس کی طرف جائے گا, ری ٹینڈرنگ کی طرف جائے گا, کیا طریقہ کار ہوگا؟ کورٹ نے اپنے آرڈر میں کلیئرلی مینشن کر دیا ہے کہ جو کانٹریکٹ تھا جو 2021 میں ایوارڈ ہوا تھا FWO سینک کو, تو اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. آلریڈی وہ ایکسپائر بھی ہو چکا تھا 3 سال بعد, تو اس کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے. اور جو پرفارمنس سیکیورٹی تھی ان کی اس کو فورفٹ کر دیا گیا ہے, اور جو PD تھا اس کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے. اور اس نے جو کنٹریکٹ کے بعد جو اضافی منتھس تھے ابھی تک جو ڈیلے ہوا تھا, اس درمیان جتنی اس نے مراعات اور تنخواہ لی تھی وہ واپس کرنے کے آرڈر ہوئے ہیں, اور 20 میگا واٹ کو بڈ کرنے کا آرڈر ہوا ہے. اچھا عادل صاحب, 20 میگا واٹ یہ ہینسل پاور پروجیکٹ کی فیزیبلٹی جو ہے وہ 2005 میں میرے خیال میں اس کی بنی تھی جہاں تک میری نالج میں ہے, اور اس وقت پاکستان میں ڈالر 120 روپے کا تھا اور 6 ارب روپے ٹوٹل اس کی کاسٹ تھی. پھر اس میں ٹائم بارڈ ہوا, یہ 2021 میں اس کا ٹینڈر ہوا جس میں ایک کمپنی نے 17 ارب روپے کی بڈ دی, اور دوسری کمپنی جو FWO تھی وہ 12 ارب روپے پر سیکنڈ لیوسٹ جس کو ایوارڈ ہوا. تو اب ان کا یہ التوا کرنے کی وجوہات کیا ہے, کام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو ڈاکومنٹس انہوں نے ڈپارٹمنٹ نے اور کانٹریکٹر نے کورٹ میں جمع کرایا اس میں 2009 میں سب سے پہلی فیزیبلٹی ہوئی تھی. 2 پرائیویٹ کمپنیوں نے گورنمنٹ ایکسچیکر کا گورنمنٹ کا پیسہ لیا اور ادھر آ کے فیزیبلٹی چیک کی. اس کے بعد گورنمنٹ کے پروسیس میں ٹائم لگا, کیا ہوا 2009 کے بعد جا کے 2017 میں نیسپاک ایک اور پرائیویٹ کمپنی ہے, کنسلٹنٹ ہے, اس نے دوبارہ اس پہ ریویو کیا, فیزیبلٹی کو دیکھا اور چیک کیا کہ یہاں پہ کتنی بجلی بن سکتی ہے. وہ دیکھنے کے بعد ان کو پتہ لگ گیا یہاں پہ 40 میگا واٹ 30 میگا واٹ بن سکتی ہے. مگر نیسپاک نے جب گورنمنٹ کو بتایا تو گورنمنٹ نے جو امپلائر تھا گورنمنٹ ہمارا واٹر اینڈ پاور اور وفاق, انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس میں 20 میگا واٹ بنائیں. تو 20 میگا واٹ کا PC1 جو ریویو ہوا تھا وہ تقریباً 2021 میں جا کے ٹینڈر ہوا, اور ٹینڈر ایوارڈ ہوتا ہے FWO سینک کو. اس میں ہوا یہ کہ فرسٹ لویسٹ FWO تھی 12 ملین سم تھنگ کے اس پہ, اور سیکنڈ جو لویسٹ تھی وہ پاک چائنا تھی جو 17 ارب پہ تھی. تو FWO کا ایوارڈ ہوا. اس کے بعد پہلی جب میٹنگ ہوتی ہے ان کی تو پہلی میٹنگ میں FWO کچھ ایشوز لے کے میٹنگ میں آ جاتی ہے. میٹنگ میں نیسپاک موجود تھی, امپلائر جو ہمارا واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کا PD موجود تھا, اور کانٹریکٹر موجود تھا. پہلی میٹنگ میں نیسپاک نے کلیئرلی بہت ہی آسان الفاظ میں کانٹریکٹر کو بتا دیا کہ یہ کانٹریکٹ 20 میگا واٹ کا ہے اور یہ اتنے ٹائم میں آپ نے جولائی 2024 تک کمپلیٹ کرنا ہے. باقی اگر آپ کہتے ہیں اس میں زیادہ بننا تھا یا کم بننا تھا وہ آپ نے جب ٹینڈر لیتے وقت ہمیں بتانا تھا,
وہ آپ نے نہیں بتایا. اب سب کچھ ہو گیا ہے تو آپ 20 میگا واٹ پہ شروع کرو, اور ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوئے کام کو؟ ہوا کہ وہ بھرم بھی ہوئے ہیں میٹنگ میں کہ ابھی تک کام شروع ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کچھ ایکسکیوزز بھی اٹھائے کہ وہاں پہ روکس اس قسم کی ہے. انہوں نے کہا کہ شندور کا روڈ بن رہا ہے, اس لیفٹ بینک سے رائٹ بینک پہ جاتے ہیں, یا کچھ اس طرح کے ٹیکنیکل انہوں نے باتیں کی. تو اس پہ کنسلٹنٹ نے کلیئر کر دیا کہ یہ ECP ٹرم کا کوئی کنٹریکٹ ہے, اس میں آپ چینجنگز کر سکتے ہیں. مگر ایٹ دی اینڈ گورنمنٹ کو 20 میگا واٹ 2024 کے جولائی تک چاہیے, بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہوا تھا. مگر اب یہ آپ ان کا آپس میں ملنا کہہ دے, PD اور کانٹریکٹر کا, دونوں کے میل ملاپ سے یہ پروجیکٹ سکھ ہوا. یہ پروجیکٹ نہیں چلا. 40 میگا واٹ کی کہانیاں چلتی رہی, کبھی 20 کبھی 40, کبھی کہا کہ 20 میگا واٹ کے جو کمپوننٹس ہیں سیم کمپوننٹس کامن کمپوننٹس پہ کام کرو, کبھی کیا. اس طرح اس پروجیکٹ کو سکھ کر دیا. جو پہلے دن جو سائٹ کو انجینئر آئے تھے 20 میگا واٹ ہینزل کی, انہوں نے بتایا کہ کوئی 5% کوئی کام ہوا ہے تو ہوا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا عادل بھائی, اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو سائٹ سلیکشن اس کی غلط ہوئی ہے, PD نے اپروول دی ہے سائٹ سلیکشن کی, اور اس کی کاسٹ بھی انہوں نے ایسکیلیشن کے لیے وفاقی حکومت کو لکھا کیجیے ہم اس کو 40 بنائیں گے اور یہ جائے گا 57 ارب روپے سم تھنگ پہ, شاید 57 یا اس سے اوپر بھی. تو یہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ 57 ارب روپے جو ہے یہ وفاق کو 12 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا, آپ 57 ارب روپے مانگ رہے ہیں اور وفاق کس طرح دے گا ان کو؟ نہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی کوئی حیثیت تھی, نہ ہمارے گورنمنٹ آف GB کی کوئی حیثیت تھی اس میں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے. یہ وفاق نے اسپیشلی ہمارے لیے کوئی پروجیکٹ دیا تھا. ان لوگوں کی مہربانی یہ ہوئی کہ اگر یہ کمپلیٹ ہوتا تو ہمیں 20 میگا واٹ مل جاتا, مگر ان کی مہربانی یہ ہوئی کہ ہمیں 1 میگا واٹ بھی نہیں ملی, اور اگر 3-4 سالوں تک بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اگر یہ ریبٹ بھی ہوتا ہے تو 3 سال کا ٹائم پیریڈ ملے گا بنانے کے لیے نئی کمپنی کو. تو ان کی مہربانی یہ ہوئی, ان کا مینڈیٹ نہیں تھا یہ کہ وہ لکھتے آگے 40 میگا واٹ, ان کا مینڈیٹ تھا ہی نہیں کہ یہ اس کا پروپوزل لے کے آگے چلتے 40 میگا واٹ کا. PD کو ایک کام اتھرائز ہوا تھا کہ یہ کانٹریکٹ آپ نے پورا کروانا ہے, اس کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو 20 میگا واٹ کا ہو. PD کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ میرا پروپوزل میں کانٹریکٹر ہوں لے کے چلے. کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے PD تو ان کا پارٹنر لگ رہا ہے اس میں, اس تک اس کی باتیں ہیں یا اس طرح کی ہیں. ٹھیک, وہ امپلائر نہیں ظاہر PD کو مراد ملے ہوں گے اچھی پرکشش تنخواہیں, اور پھر کمیشن بھی ان کا ہوتا ہے میرے خیال میں 10% کمیشن بھی لیتا ہے PD. یہ سب لینے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر کوئی پینلٹی لگاتے, اپنی طرف سے کچھ کرتے, فورس کرتے کہ بھائی اس کو ایگزیکیوٹ کرو. PD کا مین رسپانسبلٹی, مین ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتا. ٹھیک, مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ وہ دوسری سائٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. دوسری سائٹ پہ بیٹھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانٹریکٹ آ کے جو پروجیکٹ تھا وہ سکھ ہو گیا. گلگت کے عوام بجلی کے لیے پھر ترستی رہی, اور گلگت کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ ہم نے کوئی نئی ٹرمینالوجی نکال لی ہے, نئی کوئی چیز نکالی. PD نے اتنا تیز تھا, PD تو 2017 میں بتاتا, اتنا تیز تھا تو PD 2009 میں بتاتا تھا کہ یہاں 20 نہیں 60 بن سکتا, 40 نہیں 50 بن سکتا ہے. یہ تو جو کنسلٹنٹس ہیں وہ فیزیبلٹی کرتے ہیں. PD کی کیا حیثیت ہے کہ وہ فیزیبلٹی کرے؟ فیزیبلٹی تو کسی پرائیویٹ کمپنی کو دی گئی ہے کہ پیسے دے کے فیزیبلٹی کرائے. انہوں نے رپورٹ دے دی, اس میں یہ بن سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. اب PD کا سمپل ایک کام تھا کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا, جو اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے میں آپ سب اندھیرے میں ہیں اس وقت. اچھا, ہم ویسے تو مورد الزام جو ہے وفاقی حکومت کو ٹھہراتے ہیں کہ وفاق جو ہے جو صورتحال ہے, ہم میری طرح لے مین یہی کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کا قصور ہے. اب آپ نے بتایا کہ سب سے زیادہ قصوروار جو ہے ہمیں یہاں پہ PD نظر آ رہا ہے. PD کیونکہ اس کو تنخواہ, اس کو مراد اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کام کو ایکسیکیوٹ کرے, کام کی پروگرس کو دیکھے اور ان کو بلائیں, بھائی کام کی تاخیر کی وجہ ان سے پوچھے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آپ نے کہا کہ یہ پارٹنر ہے ان کا. یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے, اس طرح بہت سارے اس طرح کے گل بسان کے اندر پروجیکٹس ہیں. اور پرسوں میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ گل بسان کے اندر بجلی کے لیے یا تو اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے یا پھر موسم بہتر ہو. یہ دو چیزیں ہیں. آپ کیونکہ آپ انگلینڈ میں پڑھ کے آئے ہیں, 5-6 سال 7 سال آپ انگلینڈ میں گزار کے آئے ہیں, ہم بیسک رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں اور یہاں کیا فرق ہے؟ 5 سال میں نے انگلینڈ میں دیکھا کوئی 1 سیکنڈ یا 9 سیکنڈ کے لیے لائٹ نہیں جاتی. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ٹربائن صاف ہوتے ہوں گے, وہاں پہ بھی کوئی مشینری صاف ہوتی ہوگی, مینٹیننس ہوتی ہے, مگر لائٹ پھر بھی نہیں جاتی. جبکہ گلگت میں جو 1 گھنٹے کی لائٹ ہے
وہ بھی ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے یا 15 دن بعد صفائی کے نام پہ پورے دن کے لیے بجلی کاٹی 24 گھنٹے کے لیے کاٹی جاتی ہے. لائٹ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اندر صفائی کرنی ہے. پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ صفائی کے نام پہ پورا دن آپ پورے شہر کو بلیک آؤٹ کر دو. کسی نے کچھ چیز پڑھنی ہے آن لائن, کسی نے کچھ کرنا ہے, 10 چیزیں ہوتی ہیں گھر میں آج کل, الیکٹرانک چیزیں ہیں, کسی نے کوئی کام کرنا ہے وہ کیسے کرے, سارا دن بندہ بیٹھا رہے, کوئی فضول کے کوئی کام نہیں کرنا ہے, لائٹ نہیں ہے. 2026 میں اور آپ اس وقت بھی اس بات کی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں لائٹ ہے یا نہیں ہے, کب آئے گی, کتنی دیر میں آئے گی. اس سے بڑا دنیا کیا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں میں. تقریباً 20 دن سے میرا گھر کا گیزر خراب تھا. الیکٹرک گیزر ہے, کوئی 6 میکینک میں لے کے آیا ہوں الیکٹریشین کے, سب نے آ کے چیک کیا, اس کا راڈ بھی ٹھیک ہے, اس کی کیبلز بھی ٹھیک ہے, لیکن کام نہیں کر رہا ہے. آخر اس نتیجے میں پہنچا کہ میں نے بازار سے ایک راڈ لے کے آیا. میں نے کہا پانی گرم کرنے کے لیے. بعد میں پتہ چلا کہ بجلی کی وولٹیج جو ہے وہ کہیں پہ 80 ہے, کہیں 120 ہے, 130 ہے. اور پورے 20 دن جو ہے میں اس کشمکش میں تھا کہ یہ گیزر کو ہوا کیا ہے. جب قانونی طور پر اگر آپ بات کریں تو نیپرا یہ کہتا ہے کہ بھائی 220 وولٹ ہر کنزیومر کو ملنی چاہیے. اب جا کے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے پوچھے وہ خود کہیں گے کہ 220 وہ نہیں دے رہے ہیں, 120 دے رہے ہیں, 100 دے رہے ہیں, 80 دے رہے ہیں, 130 دے رہے ہیں, ٹھیک, 200 بھی کوئی بھی کہیں پہ. گلگت کے کسی بھی ایریا میں نے کیونکہ تھوڑی سی بہت میں نے اس پہ انکوائری بھی کی, میں کچھ لوگوں سے پوچھتا بھی رہا, 1-2 جگہوں میں جن کے میٹر تھے میں نے تصویریں بھی بنائی, شاید کورٹ میں کام آئے, کیونکہ دیکھا کہ وولٹیج کم ہے اور وہ آ کے بول دے کہ وولٹیج تو ہم پوری دیتے ہیں. پھر میں نے 2 بار اسٹیشن کال کی کہ آپ کو کتنی وولٹیج آ رہی ہے اور آپ ہمیں کتنے دے رہے ہو. انہوں نے آگے سے خود بتایا کہ ہمیں جناب علی 180 آ رہی ہے, مگر ہم نے ہر بندے کے اس کے ٹرانسفارمر میں سیٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو ادھر سے محلے میں کتنی جائے. تو اندازہ لگائیں آپ. یہ بہت بڑی زیادتی ہے گلگت کے عوام کے ساتھ. گلگت کے عوام کو دھوکے میں اس لیے رکھا گیا کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتا, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو وفاق نے پیسے بھی دیے ٹائملی PSDB پروجیکٹس میں, اور جو ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی ہے وفاق کو, ایگزیکیوشن کے جو برڈن تھا جو کون کرائے گا وہ ہمارے ڈپارٹمنٹس تھے جنہوں نے کرانا تھا. واٹر اینڈ پاور نے کرانا تھا, PD پروجیکٹ ڈائریکٹر نے کروانا تھا, مگر مراد بھی لی گئی, آفیسز بھی بنے رہے ہیں, PDs نئے ریویوز میں بھی چلتے رہے ہیں, سیکٹریز کو نئی گاڑیاں بھی ملتی رہی ہیں, اور گلگت بلتستان کے عوام کو جو نہ مل سکی ہے وہ 2026 تک وہ ہے جناب الیکٹرسٹی, لائٹ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ بجلی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک کیونکہ 16 میگا واٹ جو نلتر ہے 10 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں, 10 سال التوا کا شکار رہا ہے, اور اس پہ میرے خیال میں حاجی گلبر صاحب نے بھی بہت ہمت کی, جرأت کا مظاہرہ کیا, اور ٹینڈر جو ہے میرے خیال میں اس دور میں بھی انہوں نے ایک نوٹس ان کو بھجوایا تھا کہ آپ کا ٹینڈر ہم کینسل کر رہے ہیں, جس کے بعد وہ ہوش میں آئے اور آ کے انہوں نے کام کیا. اس میں بھی وہی پی ڈی اگر کمیشن نہیں لیتا, PD اگر تنخواہیں اس کو تنخواہ مل رہی تھی, اسی لیے وہ خاموش رہا, اور 10 سال پھر وہی بات ہے 36 میگا واٹ سے ہم محروم رہے. تو اس کا بھی کمیشن بنا ہے, اس کمیشن کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا. 16 میگا واٹ نلتر جو 2016 میں شروع ہوا تھا اور 19 پہ کمپلیٹ ہونا تھا. صحیح. جبکہ آج 2026 کا اپریل کا مہینہ چل رہا ہے, مئی آنے لگا ہے, اور ابھی تک وہ کلیئر اس پہ فنکشننگ نہیں ہے, فنکشنل نہیں ہے وہ 16 میگا واٹ. اس پہ بھی میں نے کورٹ کے سامنے گزارشات کی, جس پہ کورٹ نے کمیشن بنایا کہ 3 ٹیکنیکل لوگ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ دے گا, ٹھیک, اور 2 اپنا کمیشن کے جو ممبران ہوں گے وہ کورٹ کی طرف سے جائیں گے, جوڈیشری کی طرف سے جوڈیشری میں جائیں گے. تو اس میں جناب سمیع صاحب اور میرے خیال میں کمال صاحب کو اپوائنٹ کیا کورٹ کی طرف سے. اب 3 بندے جو ٹیکنیکل ہوں گے تو وہ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوں گے. تو کمیشن آ کر رپورٹ دے گا, مگر ہماری کورٹ سے استدعا پھر بھی وہی رہے گی, یہ اگر بن بھی جاتا ہے تو ڈیلے کیوں ہوا, ڈیلے کیوں ہوا, ایسکلیشن کتنی لگی. وفاق کا ایک چھوٹا پروجیکٹ تھا کتنے ارب کا تھا, تو اب وہ کتنے ارب پہ پہنچ چکا ہے, اور اس کے پیچھے کون ہے. کیونکہ میں نے اپنی ریٹ پٹیشن میں بڑا کلیئر لکھا ہے, یہ نہیں کہ ان کو کمپلیٹ ہونا چاہیے, صرف اس کے بارے میں انکوائری ہوگی, جنہوں نے ڈیلے کی ہے ان پہ سزا ہونی چاہیے, ڈیلے کی بھی سزا ہونی چاہیے, ایسکلیشن کی بھی سزا ہونی چاہیے, جو ایکسٹرا پیسے لیے ہیں اس کی بھی سزا ملنی چاہیے. اگر میں پھر وہی بات کہوں گا, اگر یہ کسی بھی کانٹریکٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے, ٹائم فریم, وہ گورنمنٹ دیکھ کے دیتی ہے, سمجھ کے دیتی ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ پہاڑ
کو کاٹ کے اس کو سیدھا کرنا ہے تو گورنمنٹ کہے گی ایک دن میں کرو، نہیں کہے گی. گورنمنٹ کو جو کنسلٹنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنے ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، وہ اتنا ہی ٹائم دیتے بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ٹائم دیتے ہیں. صحیح ہے. مگر یہاں پہ جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے تاکہ انسٹالیشن کے نام پہ اور دوسرے ڈال پریورٹی کے نام پہ پیسے لیے جائیں. صحیح ہے. اور کانٹریکٹر کو بینیفٹ دیا جائے. اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹرس ہیں، میں ابھی آپ کو کورٹ روم کا کیا حال بتاؤں کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کو 16 میگا واٹ کا پتہ نہیں تھا کہ کب شروع ہوا ہے اور کب کمپلیٹ ہونا ہے. اور تنخواہ بھی لے رہا تھا، مراد بھی لے رہا تھا اور مراد بھی لے رہا تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کب یہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا 20 کو شروع ہوا ہے. اچھا. جبکہ 20 کو کوئی ریوائز ہوا ہوگا. صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں 20 کو شروع ہوا. جج صاحب نے کہا کاغذ دیکھ کے پھر سے بتا دیں، مگر پھر بھی نہیں بتا سکا. میں نے بتایا کہ یہ 16 کو شروع ہوا تھا اور 19 کو ختم ہوا تھا. باقی ریویو ہو رہا ہے یا ریوائز ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. جو انیشیل تھا کانٹریکٹ جو پیمنٹ دے کے شروع ہوا تھا وہ 2016 کو شروع ہوا تھا. 19 کو کمپلیٹ ہونا تھا. 3 سالوں میں کچھ 3 سال سے کم کچھ مہینے ہیں ٹوٹل، مگر وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تقریباً 6 سال وہ بھی ڈیلے ہیں، یہ بھی ڈیلے ہیں. وفاق اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اسکلیشن کے نام پہ پھر وفاق کے پیسے لگتے ہیں نا. ٹھیک. اگر یہ اپنے فکس ٹائم پہ کمپلیٹ ہو، وفاق کا پیسہ جو ایکسٹرا لگ رہا ہے وہ کسی اور پروجیکٹ پر لگتا ہے. اگر آج 2026 اپریل کا 23 اپریل کا میں یہاں پہ آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ آج اگر ہمارے پاس 36 میگا واٹ ہوتی ٹھیک ہاتھ میں ہمارے بجلی، تو اس وقت تک وفاق ہماری کمی کو دیتے ہوئے ایک اور پروجیکٹ دے چکا ہوتا. 2 دے چکے ہوتے. بالکل. وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. آخر ظاہر سی بات ہے، انسان ہے کہ بھائی ہم نے جو 2 پروجیکٹ دیے ہیں ان کو وہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، انہوں نے نہیں کیے کیونکہ ان کو نہیں چاہیے بجلی. ٹھیک. اس لیے یہ لوگ کمپلیٹ نہیں کر رہے. اب اگر ہم کہیں کہ یہ پی ڈی یا یہ واٹر اینڈ پاور کیوں نہیں چاہتا ہے کمپلیٹ کرنا، تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک، ان کو اسپیشل لائٹس ہے، ان کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے. عام عوام کو ہے، ہمیں ہے، مجھے ہے، آپ کو ہے. ان کے گھر میں اسپیشل لائن ہے تو ان کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ اپنے لیے سکون سے بیٹھے ہوئے. ان کو جلدی ہی نہیں کوئی پروجیکٹ تعمیر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا عادل صاحب، اس سارے پروسیس کے اندر آپ کے ساتھ معاونت کس نے کی؟ اور دوسرا اور بھی پروجیکٹ ہیں، اگر آپ ہمت کریں گے تو آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور اس قوم کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور شاید یہ قوم جو ہے مشکلات سے بھی نکلے. مجھے اس پوری ٹیم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جب میں یہاں پہ آیا ہوں انگلینڈ سے، تو میں نے یہاں پہ اپنی ایک پوری ٹیم بنائی، ایسوسیٹس بنائے ہیں، جن میں فیضان صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، محسن ایاز صاحب ہیں اور کچھ اور دوست ہیں، شبیر صاحب ہیں، جو اس پورے اس میں پروسیڈنگز میں میرے ساتھ رہے ہیں اور مل کر ہم نے کام کیا ہے. اور انشاءاللہ ہماری نظر ہے کچھ پروجیکٹس پہ جو ہمیں دکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کمپلیٹ ہونا تھا اس دسمبر میں وہ نہیں ہوئے ہیں. اگر میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دوں تو جی ڈی اے کا جو پروجیکٹ سیوریج کا ہے، اس نے دسمبر میں کمپلیٹ ہونا تھا، ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور روڈو کی حالات، آپ بھی انہی روڈز پہ چلتے ہیں، میں بھی انہی روڈز پہ چلتا ہوں. تو اگر ہم کریں گے، اگر کوئی کیونکہ جو ہمارے روڈز کے حالات ہیں اور کسی بھی معزز معاشرے میں ایسی روڈز نہیں ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ کے پروگرام کے تعلق سے لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ کانٹریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ آج کھودا ہے تو ضرورت پائپ ڈالنے کے بعد بند کرنا ہے اور اس کو میٹل کرنا ہے. ٹھیک. اس میں ادھر یہ 2 رائے نہیں ہے کہ اس کا کانٹریکٹ 3 سال کا ہے تو آپ کے گھر میں آ کر کھودے گھر کے سامنے پہلے دن اور وہ کہے کہ میٹل تو میں آخر میں ایک ساتھ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 سال تک آپ کی گلی میں آپ سفر ہوتے رہے. بہت اچھی بات کی. آپ کی گاڑی جو وہاں سے گزرتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہمارے بچے اور بڑے جو دھول مٹی میں بیمار ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ نہیں ہے کہ روڈ پہ پانی ڈال کے آپ گزارا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جا کے ملاقات بھی کی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ روڈ گاڑیاں چل کے کمپریس ہو جائے گا تو تب ہم میٹل کریں گے 6 مہینے بعد. اور جب میں نے اس کا جواب ان کو دیا کہ کمپریس کرنے کے لیے رولر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ انگلینڈ سے ہیں تو انگلینڈ والی باتیں نہ کریں، یہاں کے 5-6 مہینے لگیں گے روڈ بننے میں. اندازہ لگائیں. یہ مینٹیلٹی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی ہے، یہ نہیں ہے کانٹریکٹر کی ہے یا کسی اور کی ہے. مینٹیلٹی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی ہے.
بات ٹھیک ہے نا, ہو جائے گا 6 مہینے میں, سال میں ہو جائے گا, کیا جلدی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آج ہی ہو جائے. میرا گھر مجھے دیکھیں, میرا روڈ میٹل نہیں ہے شروع سے, کوئی ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں تھا, نہیں ہے, میں بیٹھا رہا بس سکون سے. گورنمنٹ نے بجٹ دیا, میرا ایک بار میٹل ہو گیا روڈ. اب کسی پرائیویٹ بندے نے کھودا ہے میرا روڈ, کسی کانٹریکٹر نے کھودا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو بند کروں گا اور میٹل بھی کروں گا, کانٹریکٹ میں ہے. تو جس دن کھودا تھا اس کے اگلے دن وہ میٹل ہونا چاہیے. انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے, جب تک کورڈن آف جب تک نہیں ہٹتا. یہ دیکھیں اسٹینڈرڈ رولس ہیں نا, ساری دنیا میں سیم ہوتے ہیں, انٹرنیشنل رولس. کوئی بندہ کوئی کھڈا کھودتا ہے تو اس کو کورڈن آف کرتا ہے. شام کو کوئی آ کے گر سکتا ہے, کوئی بچہ گر سکتا ہے, بوڑھا گر سکتا ہے, کوئی عام بندہ گر سکتا ہے اندھیرے میں. کہیں پہ کورڈن آف نہیں تھا جب یہ کھدائی ہو رہی تھی. اس کے بعد جب لائن بچھا دی, اس کے بعد آپ نے اس کو واپس فل کرنا تھا. کہیں پہ فل نہیں کیا, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فل کیا. اس کے بعد ڈیبرس اٹھانا تھا اور اس کو میٹل کرنا تھا اگلے ہفتے ہی. بہت زیادہ ہوتا تھا, ہفتے کی اس میں ڈیلے تھا. مگر مہینوں 6 مہینے میری درخواستیں پینڈنگ ہے, 6 مہینوں سے زیادہ ہو گئے. میں نے کہا ہے کہ میرا گھر کا روڈ آپ لوگوں نے 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا کھودا ہے اور ابھی تک میٹل نہیں کیا ہے. تو آج کل کر کے ابھی تک یہ آپ کے سامنے ہے. اور 2-4 دن پہلے کوئی 2-4 فٹ انہوں نے میٹل اوپر کیا ہے, مگر وہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ 2 فٹ میٹل کر کے ہم کر رہے ہیں. میرا اگر 6 مہینے پہلے گھر میں کھدائی ہوئی تھی گھر کے باہر روڈ پہ, تو وہ اسی وقت میٹل ہونی چاہیے تھی, جو نہیں ہوئی ہے. تو ہمارا انشاءاللہ کوشش ہے کہ عوامی پروجیکٹ, بلتستان سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے, اور کچھ اور اضلاع سے بھی کیا ہے, وہاں پہ بھی کوئی PSDB کے پروجیکٹس ابھی بھی پینڈنگ میں ہیں. انشاءاللہ ہم بغیر کسی مفاد کے, عوامی مفاد کی خاطر اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ان پہ بھی لے کے آئیں گے, اور معزز عدالت کو سمجھائیں گے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ وفاق کے پروجیکٹس تھے, جو ہمارے لوگوں کی, جو ہمارے ڈپارٹمنٹس یہاں پہ گلگت میں موجود ہیں, ان کے نااہلی کی وجہ سے یہ نہیں بن پا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عدیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. یقیناً اس میں سب سے بڑا قصوروار اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ کسی بھی پروجیکٹ کا PD ہوتا ہے. یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب موصوف جو ہے, یہ باری برکم تنخواہیں, مراعات, جو پریولیجز گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس کو دیتی ہے, لگژری گاڑی دیتی ہے اس کو, ان لمیٹڈ فیول دیتی ہے, لیکن اس کے باوجود 10% یہ کمیشن بھی لیتا ہے. لیکن پروجیکٹ پھر بھی 10 سال 15 سال التوا کا شکار رہتا ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو, جوڈیشری کو, وفاقی حکومت کو, گل بلتستان حکومت کو سب سے پہلے اس موصوف کسی بھی پروجیکٹ کا PD ہے, اس کا قبلہ درست کریں, تو سارے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہوں گے, اور آپ کو ایکسٹرا اسکلیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.